नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है। हाज़िर ख़िदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह निजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक़ साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम खुशामदीद मजाज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, आप सबको भी शामिल करते हैं आपके प्रोग्राम में और आज के मौज़ू गुफ्तगू की जानिब लेकर आते हैं मुनाफ़िक़त के रंग। ये हमारा आज का इंशाअल्लाह वो मौज़ू है जिस पर मजाज साहब से हम भरपूर रहनुमाई हासिल करेंगे और आप सब तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन, ज़िंदगी मुख्तलिफ़ कैफ़ियत से बनी है, मुख्तलिफ़ जज्बात से, मुख्तलिफ़ एहसासात का मजमुआ है। ये जज्बात मस्बत भी होते हैं, मनफी भी होते हैं, इनके मुख्तलिफ़ शेड्स भी हैं। ये एहसासात कभी गहरे भी होते हैं, कभी हल्के भी होते हैं, कभी ये रोशन भी होते हैं और कभी ये तारीक भी होते हैं। तो ये जो शेड्स हैं ये इंसान को, इंसान की शख्सियत और उसकी तामीर में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। कहते हैं कि इंसान की जो सोच होती है वो उसके अफ़आल पर, उसके आमाल पर बड़ी गहराई से असर डालती है, असरअंदाज होती है। और इन्हीं में हम देखते हैं कि बदलते दौर और बदलते ज़माने के साथ हमने ख़ुद पे भी न जाने कितने नकाब चढ़ा रखे हैं, चेहरे पर न जाने कितने मास्क हैं जो वक्त, ज़रूरत, हालात और ज़रूरियात के तहत जो बदलते रहते हैं। हालांकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निफाक को बहुत ही बुरा गर्दाना है। खुद अल्लाह ताला का फरमान है कि मुनाफिकीन जो हैं वो जहन्नुम के सबसे निचले हिस्से में होंगे। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान, इन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुनाफिकीन के नाम बता दिए थे और सहाबा इकराम का ये हाल था कि वो अमूमन इस बात से खौफज़दा रहते थे कि उनका कोई अमल रियाकारी में शुमार ना हो या वो निफाक के किसी दर्जे में ना आ जाए। हद तो ये है कि खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद एक मरतबा हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से कहा कि क्या जो तुम्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुनाफिकीन के नाम बताए हैं, मुझे बताओ कि कहीं उसमें मेरा नाम तो शामिल नहीं है। अब आप ये देखिए, खलीफा सानी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमराही का शरफ़ हासिल है, आपके उन सहाबा में से हैं जो आपके दाईं जानिब और बाईं जानिब हुआ करते थे, और उसके बावजूद खशियत इलाही और तक़वा का जो आलम है वो भी आपके सामने है। फिर भी ये खौफ, ये शक, ये गुमान, ये ख़याल, ये डर कि कहीं मेरा शुमार मुनाफिकीन में तो नहीं हो रहा। इस मोड़ पर, इस मकाम पर अगर हम अपने आप को जाँचें, परखें, तौलें तो हम खुद को कहाँ पाते हैं? कहीं हम मुनाफिकीन में तो नहीं हैं? कहीं ये जो हमारे जज्बात हैं इनमें निफाक का कोई रंग तो नहीं है? क्या रिश्तों में, चाहे वो घर के रिश्ते हों, चाहे वो हमारे बैरूनी रिश्ते हों, दाखिली हों, खारजी हों, कहीं कोई सियासत तो नहीं होती? और ये सियासत जो है कहीं मजाज साहब इनमें मुनाफिकत के रंग तो नहीं होते? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुनाफ़क़त के रंग आज बड़ा सेंसिटिव मौजू है और ज़िंदगियों में अपनी झांकने के लिए मौजू रखा गया है मेरे ख़्याल में आप लोगों ने। सबसे पहले एक हदीस पाक पेश कर दूँ मैं। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई कि जिस शख्स में 4 आदतें जमा हो जाएं वो खालिस मुनाफिक है, और जिसमें कोई एक या दो, जितना भी हिस्सा हो उसके अंदर मुनाफ़क़त का उतना ही हिस्सा आ जाएगा। और वो 4 आदतें ये हैं कि जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो वो उसमें ख़यानत करे, जब बातें करे तो झूठ बोले, कोई वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे, और जब किसी बात पे बहस हो जाए तो फ़ौरन गाली गलौज पे उतर आए। एक तो ये हदीस पाक है मुनाफ़क़त से। जो आज के हम हालात देख रहे हैं पब्लिक के, उनमें हमें अपने ऊपर ये नज़रसानी करनी चाहिए। एक और हदीस पाक है, वो मुस्लिम शरीफ की है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई कि अल्लाह की राह में जान देने की किसी ने तमन्ना ना की हो और वो इसी हालत में मरा हो तो वो भी मुनाफ़क़त की मौत है। एक और हदीस पाक है बुखारी शरीफ की, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई कि मुझे ख़तरा है तो सिर्फ उस मुनाफिक से जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी करता हो मगर उसके कारनामे जो हैं वो सब ज़ालिमों जैसे हों, जुल्म के हों।
قرآن میں بھی سورہ منافقون میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو جو بہت اونچی اونچی باتیں کریں اور عمل سے نزاعت ہوں، انہیں سوکھی ہوئی لکڑی ہے، دیوار سے لگی ہوئی سوکھی لکڑیوں سے تعبیر کیا ہے ایسے منافقوں کو۔ اچھا، ایک حدیث پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی ہے کہ منافقت کا جو ڈر ہے وہ صرف مومن کو ہوتا ہے، منافق خود تو بے فکر سا ہوتا ہے۔ جو آپ نے واقعہ سنایا حضرت عمر کا، اور صحابی بھی فکر مند رہتے تھے کہ ہمیں کہیں منافقت کا یہ رنگ نہ چڑھ جائے۔ ایک صحابی ہوا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار وہ گھر سے نکلے اور چیختے ہوئے نکلے کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ پورا واقعہ سب نے بہت بار بار سنا ہوا۔ اصل بات ان کی فکر تھی ہے کہ ان کی جو کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتی تھی وہ کیفیت گھر میں نہیں ہوتی تھی، تو انہیں ڈر ہوا کہ یہ منافقت تو نہیں ہے۔ ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کوئی حالات ہو۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں آپ یہ دیکھیں کہ منافقوں کی تمام جتنی بھی صفات ہے سورہ بقرہ کی 7 نمبر آیت سے 16 نمبر آیت تک، کہ ان کے کیا کیا حالات ہوتے ہیں، ان کی کیسی حرکتیں ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو اصلاح کرنے والے کہتے ہیں، ہوتے اندر سے یہ جڑیں کاٹنے والے ہیں، اور یہ لوگوں کے ساتھ دشمنیاں کرتے ہیں، لوگوں کو سامنے ایمان کی بات کرتے ہیں اور پیچھے اپنے ساتھیوں میں جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ یہ وہ سارے اس میں جب ناظرین ان آیتوں کو ترجمے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے منافقون نام کی صورت اتار دی، اور اتنا غصہ ہے منافقوں پہ کہ اپنے نبی کو یہ کہا کہ اے نبی، اگر تم ان کے لیے استغفار 70 بار بھی استغفار کرو تو میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ ایک جگہ کہا کہ تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، میں انہیں کسی قیمت پہ معاف نہیں کروں گا۔ مطلب کیونکہ ان کی دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے اللہ پاک۔ ان کی قبروں پہ کھڑے ہونے کو نبی کو منع کیا، قرآن کی آیتیں ہیں۔ عبداللہ بن ابی نام کا ایک منافقوں کا سردار تھا، اس کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو وہ کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ لوگوں سنو ان کی بات، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزتیں دی ہیں۔ یہ ساری باتیں وہ کھڑے ہو کے کرتا تھا۔ جب جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1000 ساتھیوں کے ساتھ گئے تو 300 کو لے کے الگ ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ کھڑا ہوا ایک بار ممبر پہ جنگ احد کے بعد تو لوگوں نے اسے بٹھا دیا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ آیت اتار دی عبداللہ بن ابی کی اس بات پہ کہ یہ تمہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں لیکن تم سچے ہو، مجھے پتہ ہے کہ تم سچے رسول ہو۔ تو اللہ رب العزت کو اس کی بات اتنی بری لگی کہ قرآن میں آیت اتاری کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں کہ تم رسول ہو، ان کی دل میں یہ بات نہیں ہے کہ تم رسول ہو، بلکہ مجھے پتہ ہے کہ تم سچے رسول ہو۔ بالکل، اس عہد شکنی کے باوجود، اس منافقت کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے کہ جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوتا ہے، مر جاتا ہے وہ، تو رسول پاک اپنا کرتا عنایت کرتے ہیں اس کی تکفین کے لیے۔ حالانکہ بعد میں جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دیں کہ ان میں سے کسی کے قبر پہ نہ کھڑے ہو، نہ نماز جنازہ ادا کرو۔ تو منافقوں کا جو انجام ہے وہ بھی بہت عبرتناک ہے۔ لیکن جب ہم ایسے مومنوں کی بات کرتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اسلام مومن ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن معاملات ہوں چاہے ان کے رشتے ہوں، ان دونوں میں دوہرا رویہ جو وہ اپناتے ہیں مجاز صاحب، ہم اگر گھریلو سطح پر ہی دیکھ لیتے ہیں، گھر بنتا ہے نہ اینٹوں سے نہ دیواروں سے، گھر والوں سے بنتا ہے، محبت سے بنتا ہے۔ تو گھر کے جب افراد آپس میں ایک دوسرے کے لیے نہ ہمدردی رکھیں، نہ ان کے اندر جو ہے وہ اخلاص ہو، جو کچھ ہو وہ نفاق ہو، خود غرضی ہو، مفاد پرستی ہو، تو کیا اسے بھی آپ منافقت سے تعبیر کریں گے؟ بالکل، یہ منافقت ہے۔ اصل میں منافقت کہتے ہی اسے کہ آپ کے دل میں کچھ ہو اور آپ باہر کچھ ہو۔ منافقت جو ہے نا وہ ظاہر اور باطن کے فرق کا نام ہے۔ آپ کے دل میں تو غصہ ہو اور آپ اسی شخص سے گلے مل رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں اور اس کے جانے کے بعد اس کی غیبت کر رہے ہیں، یہ منافقت ہی تو ہے۔ کہنے اور کرنے کا فرق، قرآن میں اللہ نے غصے کے انداز میں کہا کہ وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر باہر کچھ ہیں اور اندر کچھ ہیں، مطلب باہر معاشرے میں ہم بہت اچھے ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت برے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کریے کہ تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں، اسے الٹا کر لیجئے، تم میں بدترین ہیں وہ لوگ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ برے ہیں۔ ہم اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ کیا رویہ کرتے ہیں، باہر ہم کتنے اچھے بنتے پھرتے ہیں، ہماری بیویوں کو پتہ ہے ہم کتنے پانی میں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں کسی کی ڈرائنگ روم سے اس کے گھر کا اندازہ نہیں ہوتا، اس کے باتھ روم سے اندازہ ہوتا ہے، اس کے کچن سے اندازہ ہوتا ہے، کسی کے کرتے سے اندازہ نہیں ہوتا اس کی حالت کا، اس کے بنیان سے۔ کسی کو اگر چیک کرنا ہو نا کس قسم کا آدمی ہے تو اس کے بنیان چیک کریں آپ کہ وہ بنیان کیسا پہنتا ہے، وہ پھٹا ہوا تو نہیں ہے، گندا تو نہیں ہے، میلا تو نہیں ہے۔
یہ ہے اصل بات کہ ہمارا باطن اگر بہت بڑی بڑی باتیں معاشرے میں کر رہے ہیں اور اندر گند بھرا ہوا ہے تو یہی منافقت ہے. اصل بات یہ ہے کہ منافقوں کا جو درجہ قرآن نے بیان کیا ہے وہ سب سے نچلا درجہ جو آپ نے شروع میں کہا ہے. درک الاسفل من ہاں یہ جو ہیں یہ چھاٹے ہی مسلمانوں میں سے جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں غیروں میں سے آ جائیں گے. ان کے نام عبداللہ بن ابی اور ان کے بیٹے صحابی ہوئے. یہ دیکھیے آپ جی. اب یہ دیکھیے کہ مسلمان نام رکھنے سے یا مسلمان گھر میں پیدا ہو جانے سے نجات نہیں مل جائے گی، بلکہ اللہ اس کے رسول کے حکم اور ان کے احکام ماننے سے، ان کی پیروی سے نجات ملے گی. آپ جڑیں کاٹ رہے ہیں. یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رسول کے پاس جاؤ، ان سے استغفار کراؤ، اپنے لیے تو کہتے ہیں ہمیں استغفار کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان سے کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمام کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں ایمان لائے. جب ان سے کہو کہ کتابوں سے فیصلہ کراؤ تو یہ منع کر دیتے ہیں. یہ فیصلے کرانے کے لیے غیروں کے پاس جاتے ہیں. تو آج جو لوگ قرآن و حدیث کو چھوڑ کے فیصلے غیروں سے کرا رہے ہیں، عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لو جتنی عدالتوں کے جتنی بھی کچہری ہیں زیادہ تر مسلمانوں سے بھری پڑی ہیں اور قرآن ان کے ہاتھ میں ہے. آپ یہ دیکھیے نسخہ کیمیا کہلاتا ہے اور تمام تر چیزیں جو ہیں قرآن میں موجود ہیں. ہر چیز کا حل الحمدللہ اگر ہم اس میں غوطہ زنی کریں اور اسے ہم دیکھیں کہ واقعی اصل بات یہ ہے کہ ہم خود غفلت میں ہیں اور ہم خود منافقت کی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے. آپ نے کہا بھرے پڑی ہیں عدالتیں اس طرح کے چھوٹے موٹے جھگڑوں سے جو معمولی باتوں پہ شروع ہوتی ہیں اور عدالتوں تک پہنچتی ہیں، پنچایت کی سطح تک پہنچتی ہیں. تو ہمارا جو منصف ہے، اگر وہ گھر کا ہیڈ ہے، تو کیا وہ منافق ہو گیا ہے؟ اس کی آنکھوں پر پٹی ہے؟ وہ عدل سے کام نہیں لیتا ہے؟ کس سطح پر عدل کی جو ہے وہ گردن ماری جاتی ہے اور پھر یہ منافقت کے رنگ سامنے آتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے بہت سے لوگ ہیں، جیسے ہماری بہنوں کے کالز آتے ہیں کہ چھوٹی سی جھگڑے پر بات شروع ہوئی تھی، طلاق پر نوبت پہنچ گئی، زبردستی طلاق دلوا دی جاتی ہے کہ تم طلاق دو، میرا بیٹا ابھی تمہیں طلاق دے گا. اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ بہویں یہ کہتی ہیں کہ تم اپنی ماں کو چھوڑ دو، میرے ساتھ ہم دونوں کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح کبھی شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو مورد الزام ٹھہراتا ہے. تو آخر گھریلو سطح پر اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ نفاق کس کس روپ سے آتا ہے؟ ہم نے چہرے بنا رکھے ہیں یا ماسک لگا رکھے ہیں، پیٹھ پیچھے کچھ بات ہو رہی ہے، سامنے کچھ اور بات ہو رہی ہے. ابھی کڑوی باتیں ہو رہی تھیں، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ میٹھی میٹھی باتیں ہونے لگتی ہیں. تو آخر کھوٹ کہاں ہے مجاز صاحب؟ اصل میں کھوٹ جو ہے نا وہ تربیت میں ہے. ماں باپ کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، بچپن سے لوگ جو ہے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے. دوسرا کھوٹ سب سے بڑا قرآن میں غور و فکر نہ کرنا ہے. ایک واقعہ میرے یاد آ رہا ہے اقبال کا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، یہ لکھتے ہیں، بلکہ بار بار وہ لکھتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اپنے باپ سے سیکھی. وہ لکھتے ہیں، میں چھوٹا سا تھا، میں اسکول سے آیا، ایک بار آ کے گھر میں گھسا، ابھی بیگ اتار کے رکھا تھا، کوئی چھڑی پڑی تھی وہ میرے ہاتھ میں آ گئی کھیلنے کے لیے. باہر سے بار بار چیخنے کی آواز آ رہی تھی، کچھ مانگنے والا کوئی کھڑا تھا. تو میں نے آ کے اسے منع کیا، 2-3 بار منع کیا، وہ نہیں ہلا. جیسے بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا ہٹی قسم کے، کہنے میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے اس کے کاسے پہ چھڑی مار دی. وہ اس کے سارے پیسے گر گئے اور وہ انہیں چننے لگا. اندر سے آواز سن کے اس بحث کی یا کچھ ٹوٹنے کی، تو میرے والد محترم آ گئے اور آ کے اس کے پیسے چنوا کے اس کی جیب میں ڈالے اور اسے کچھ اور پیسے دیے اور اسے معذرت بھی چاہیے اور اسے بھیجا. اور اندر جب میں پہنچا ہوں تو میں نے اپنے باپ کو اتنا بلکتے ہوئے روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. میں نے پوچھا بحضور کیا بات، آپ اتنا کیوں رو رہے؟ کہ اقبال ایسا نہ ہو کہ قیامت میں کس طرح جواب دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ یہ کہیں گے کہ تیری اولاد جو ہے وہ فقیروں کے کاسے توڑتی تھی. کہنے وہ دن ہے جس دن سے میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ بس ہوئی تھی. تو اگر ہم کسی پہ ظلم ہوتا دیکھیں، اپنے بچوں کو کرتا دیکھیں، تو ہمیں وہیں ٹوکنا ہے انہیں جب ان کی تربیت ہوگی. آپ اقبال کا کلام پڑھیں، اس میں جگہ جگہ یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ اللہ اگر میرا حساب لینا ضروری ہو تو لے لینا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ لینا، چھپا کے لینا. اور بھی کئی جگہ وہ کہتے یہی تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے تو وہ اپنے والد سے سیکھی. اصل بات یہ ہے کہ ہم تربیت صحیح طرح سے نہیں کرتے. قرآن میں سورہ نساء کی 9 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ تم اپنے بعد اپنے یتیم چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کے ساتھ جیسا سلوک دوسروں کا چاہتے ہو، وہ سلوک ان یتیم بچوں کے ساتھ کرو جو تمہارے سامنے یتیم ہوئے ہیں.
اب اس آیت کو آپ پھیلا لیں. اللہ نے تو ایک ہمیں نقطہ دے دیا. اب جو سلوک ہم اپنی بچیوں کے ساتھ چاہتے ہیں وہ اپنی بہوؤں کے ساتھ کریں, جو ہم اپنی ماؤں کے ساتھ کرتے ہیں وہ اپنی ساسوں کے ساتھ کریں, جو ہم سسر حضرات کے ساتھ کرتے ہیں سلوک وہی اپنے باپ کے ساتھ رکھیں. آپ یقین کریں جنت بن جائے گی زندگی. گھر جو ہے وہ اتنے سکون کے ہو جائیں کہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوگا. ہماری منافقت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کچھ اور اپنے لیے کچھ ہیں. ہم اپنے لیے تو ہیں جج, مطلب دوسروں کے لیے تو ہیں جج, اور اپنے لیے وکیل بنے رہتے ہیں, بحث کرتے ہیں لوگوں سے, اپنے اوپر نظر نہیں رکھتے. آپ یہ دیکھیں کسی کے بھی اوپر اگر ہم انگلی اٹھائیں گے تو 4 انگلیاں اپنی طرف جائیں گی. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی کوتاہیوں پہ, اپنے گناہوں پہ نظر ڈالنی ہے. صحابہ اکرام کا جو معاملہ تھا وہ یہی تو تھا کہ وہ اپنی کوتاہیوں پہ نظر ڈالتے تھے اور دوسروں کو ہمیشہ مطلب یہ کرتے تھے کہ ان کی کمیوں کو بچاتے تھے. کل جو میں نے لفظ کہا ہے نا کہ ستار, چھپانے والا, تو وہ اللہ رب العزت لوگوں کے عیب چھپاتا ہے. اگر پکڑے, قرآن یہ کہتا ہے اگر میں سب کو سزا دوں تو یہ ایک بھی تمہارے میں نہ بچے یہاں پہ. اور یہ حقیقت بھی ہے بات. ہمیں اپنے حالات کا پتہ ہے کہ ہم کس طرح سے, کیا ہمارے کارنامے ہیں, کیسی ہماری سوچ ہے. اگر ہم اسے ظاہر کر دیں تو آپ یقین کریں کہ بے انتہا دوزخیوں سے بھی بدتر ہمارا وہ ہے, جس طرح کی سوچ ہماری آتی ہے دماغ میں. لیکن اللہ ہمارے ایسے معاف کرنے والے ہیں, غفار بھی ہیں کہ وہ ہمیں مطلب ہماری غلطیوں کو جو ہے درگزر کرتے رہتے ہیں. پردہ پوشی ہو جاتی ہے مجاہد صاحب, نہیں تو ہمارا باطن اس لائق نہیں ہے کہ ہم دنیا والوں کو منہ دکھا سکیں. 5 وقتہ نمازوں کا دعویٰ کیا ہے, دکھاوا بھی ہے. اسی طرح نیک اعمال بھی کرتے ہیں لوگ, نماز روزہ زکوٰۃ حج جہاں تک ہوتا ہے نیکی کے کام بھی کرتے ہیں. لیکن جب معاملات کا معاملہ آتا ہے, جب لوگوں کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کا معاملہ آتا ہے, رویے ہمارے اتنے خراب ہوتے ہیں, تو اس وقت ہمیں یہ خوف نہیں ہوتا کہ ہمارے اعمال باطل ہو جائیں گے, یہ تو ہم نفاق کی حدوں میں داخل ہو گئے, اس وقت ہم کیوں نہیں ڈرتے؟ اصل بات یہ ہے جو آپ نے جس طرح نشانہ دیا ہے, یہ آپ یہ دیکھیے کہ سب سے زیادہ فرما برداری کیا ہے کہ ہم اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دیں, ٹھیک. اور پھر اسی اللہ نے جب ہمیں سودی لین دین سے منع کیا ہے, اسی اللہ نے ہمیں بد نظری سے منع کیا ہے, قتل کرنے سے منع کیا ہے, کیا یہ باتیں ہم نہ مانیں؟ مطلب سر تو آپ اللہ کے آگے جھکا رہے ہیں اور اس کی مان نہیں رہے. یہی منافقت ہے اصل میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے نماز کا حوالہ دیا ہے, منافقوں کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ سستی اور کاہلی کی نمازیں پڑھتے ہیں. اور جو میں کل آپ کو بتا رہا تھا کہ سورہ فرقان کی عباد الرحمن والی جو آیتیں ہیں, ان میں اللہ نے سب سے شروع میں یہ بات کہی ہے کہ یہ اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. اور اسی میں چلتے ہوئے آگے یہ بات کہی آخری آیت میں, یہاں جہاں ذکر ختم ہو رہا ہے عباد الرحمن کا, کہ یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب پہنچے کہ میری نمازوں میں طبیعت نہیں لگتی بالکل, مطلب مزہ نہیں آتا مجھے, سرور نہیں آتا. تو کہنے لگے تم چھوڑتے تو نہیں؟ کہ نہیں پڑھتا پھروں. کہ بھائی کیوں پڑھتے ہو پھر جب مزہ نہیں آتا؟ کہ اللہ کا حکم ہے. تو اس طرح سے اپنی طرف لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرتے تھے لوگ. ان بزرگ کا جواب ایسا تھا, تو کہنے لگے کہ بھائی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مزے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے, تو اسے جاری رکھنا, مزہ بھی آنے لگے گا انشاءاللہ. کیا بات ہے مجاہد صاحب, موقع ملا تو انشاءاللہ آپ سے اور بھی ایسی بہت پیاری پیاری واقعات یا حکایات ہم ضرور جانیں گے. لیکن 2 کالرز کافی دیر سے فون لائن پر ہیں. ریشما آپ سے بھی بات کریں گے, نازیہ سے مخاطب ہیں پہلے. جی بتائیے نازیہ, کیا سوال ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. باجی ہمیں یہ مطلب کرنا تھا, آپ کے پروگرام سے بہت زیادہ کافی لوگوں کو معلومات ہوئی ہے. بہت سی چیزیں لوگ مطلب نظر انداز کر دیتے تھے, لیکن آپ کے ذریعے سے سب کو پورے آل ورلڈ کو مطلب ہر چیز کی نالج ہے. باقی مجھے تھوڑا سا ایک چیز کے بارے میں دریافت کرنا تھا. جیسے آپ ویسے تو آپ نبی پاک کے بارے میں ہر چیز بتاتی ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ مطلب جو ہے جیسے روز مرہ میں خواتین کے مرد کے مطلب زندگی کے بارے میں, جیسے بیت الخلاء میں جانے سے پہلے پہلا قدم کون سا اندر رکھا جائے, کون سا باہر رکھا جائے, سرما لگانے کا طریقہ, نبی پاک کی جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تھیں جو روز مرہ میں شامل کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں باجی یا تو ایک موضوع کریے یا تو ہمیں مطلب اس بارے میں بتا دیجیے. ضرور انشاءاللہ. بہت شکریہ نازیہ, بہت شکریہ. ہم نوٹ کر لیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون عادات ہیں یا ان سے جو مسنون اوراد, اذکار, دعائیں, اس پہ انشاءاللہ مجھے جہاں تک یاد ہے مولانا عبداللہ طارق صاحب نے ایک مرتبہ ایک ایپیسوڈ کیا تھا, لیکن کئی دن ہو گئے, اس کا اعادہ ضروری ہے. ہم ضرور شامل کریں گے انشاءاللہ اس موضوع کو اپنی کسی گفتگو میں. ریشما سے بات کرتے ہیں. ریشما بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟
रेशमा में सुन पा रही हैं आप? बहन, अगर हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो सवाल बताइए। ऐसा लगता है राब्ता नहीं है। नाजिया ने जिस तरफ ध्यान दिलाया जहाँ साहब, हम ये देखते हैं कि एक औरत जो होती है दरअसल एक नस्ल की तरबियत करती है। आज हमारी तालीम को कहिए या तरबियत को कहिए, दोनों में कुछ ना कुछ कमी आ चुकी है। कदरें वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। पहले माएँ हों चाहे घर की जो बुजुर्ग खवातीन थी, वो छोटी छोटी बातों पर, हद तो यह है कि दुपट्टा लेने का क्या तरीका हो, उठने बैठने का क्या तरीका हो, चलने फिरने का क्या तरीका है, किसके सामने जाना है, किस तरह जाना है, क्या कहना है क्या नहीं कहना है, हर बात वो सिखाया करती थी। अब ज़माना भी बदल गया है, कुछ बच्चे भी जो है वो इतने फर्मा बरदार नहीं रहे, इतने सादतमंद भी नहीं रहे। तो लेकिन फिर भी कोशिश तो जारी रहनी चाहिए। ख़वातीन के लिए अगर इस तरह की बातें बताने का अगर कोई तरीक़ा हो तो उसे हम इंशाल्लाह उस पर एक एपिसोड तो करेंगे ही, और इंशाल्लाह आपके साथ ही करेंगे। आपकी मौजूदगी में यह सवाल आया है, लेकिन किस तरह अपनी बच्चियों को पहले हम माइल करें, क्योंकि वो मगरबी तहजीब की यलगार ने बहुत फ़िक्र, अमल, सोच सबको बहुत मुतासर कर दिया है। सर इसका तो हवाला कुरान ने दिया है कि नबी अपने घर में जो है वो कुरान और हदीस की बातें, एक इशारा दिया है एक आयत में। और ये मामूल भी था पहले बुज़ुर्गों का दीनदार घरों में कि कुरान की तिलावत और कुरान का जो है वो इस तरह से तफसीर बयान होती थी और हदीसें बयान होती थी। आज जो है तरीका ये है कि हदीस पर कुछ टाइम निकाल लें, सिर्फ एक रुकू और उसका तर्जुमा और 2-3 हदीसें बयान कर दें। और तज़किरे सहाबियात करके किताबें आती हैं, सहाबियात के जो हैं वो वाक़यात उसमें लिखे हुए हैं। तो जो हमारे लिए मिसल रहा है, असल में बात यह है ना कि पहले इस तरफ इंटरेस्ट दिलाया जाए। इस तरह से दादी नानी इस तरह से कहानियाँ किससे सुनाती थी सहाबा इकराम के या जो भी हमारे सल्फ हुए हैं, तो वो अगर हम दोबारा से अपने घरों में लेके आएँ और आप रूटीन मानें और सिर्फ 15 मिनट का काम कर लें रोज़ का, या 15 मिनट का मदरसा अपने घर में बच्चों को बिठा के एक जो है रुकू कुरान का उसका तर्जुमा और 5-4 हदीसें, और उसी में उसका किताबों में बयान लिखा होता है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। इंशाल्लाह वही दिलों पर असर करेगा, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल की बात सच्ची है और वो सच्चाई जो है हमेशा दिलों तक पहुंचती है। बिल्कुल, मुझे सब याद आता है, आपने कहा था घर में गोशा मुतय्यन कर ले, सिर्फ 15 मिनट वहां बैठकर कहानी किस्सों की सूरत में बच्चों से थोड़ी सी बातें हो जाएं। और जब जैसे आपने कहा ना कि बुनियादी चीज़ है शौक जगाना, उस तरफ लेकर आना, सिर्फ दुआएं असल में बच्चों को। आज भी मेरे सामने ऐसे मेरे अपने दोस्त हैं करीबी, वो अपने बच्चों को तमाम उन्होंने दुआएं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी दुआएं, घर से निकलने की, घर में आने की, सवारी की दुआ, बैतुल खला में जाने की दुआ, वहाँ से निकलने की दुआ, तमाम याद करा रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग अभी भी बाकी हैं, खत्म नहीं हुआ बिल्कुल किस्सा भी। 2 कॉलर्स हैं। जावेद भाई थोड़ा सा इंतजार, आपसे पहले नगमा से बात कर रहे हैं। जी नगमा, बताइए सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये पूछना था मौलाना साहब से, मुझे ना खांसी हो रही है, 4-5 दिन हो गए और मैं दवाई भी कर रही हूँ, मुझे खांसी नज़ला हो रहा है, नज़ले से खांसी हो रही है बहुत तगड़ी, और खांसता ही नहीं है, खांसते खांसते मेरा पेट गला में भी बहुत दर्द हो रहा है। और एक ये सवाल था कि मैंने ख्वाब देखा आज सुबह कि मेरे शौहर की शादी हो रही है किसी और से, हिंदू लड़की से। वो जो है किसी ये कह रहा है मुझे इससे प्यार हो गया, वो किसी और से शादी कर रही थी, पर ये खुद बैठ गए वहाँ पे दूल्हा बन के और उससे शादी कर रहा है। फिर उसके साथ विदाई हो रही है, तो मैं इनसे कह रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे प्यार नहीं करते। यार कह रहा करता था हूँ, अब इससे प्यार हो गया मुझे, तो मैं क्या करूँ? तो इनकी सर की टोपी है वो नीचे फेंक दी उनने और पैर रख रही है, मैं चूम रही हूँ, तो फिर भी इनको लेके जा रही है साथ अपने। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। बहन जावेद भाई से बात कर लें। जी जावेद भाई बताइए सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन मेरा एक सवाल था कि इस तरह से आज कितने रिसोर्सेज हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हम सारा इल्म हासिल कर रहे हैं, बहुत इजी हो गया हमें, सारी दीनी आप भी देते हैं, सब लोग से इजीली मिल जाते हैं, लेकिन हमारे दिलों में, हमारी जिंदगी में अमल बिल्कुल नहीं है। पहले लोग अनपढ़ भी होते थे, नमाज कम पढ़ते थे, लोग एक दूसरे की इज्जत करते थे जी। और आज की डेट में मतलब सब कुछ जानने के बावजूद भी हमारा जो अमल है वो अमल बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल हम लोग मतलब मैं कह नहीं पाता हूँ किस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात, यानी फिक्र अमल जानकारी आप इतनी हर रोज इतने सवाल जवाब होते हैं, सब लोग जानते हैं कि कुरान क्या कहता है, हाँ। लेकिन हमारा अमल बिल्कुल नहीं, हम सारे खिलाफ चीजों पे जा रहे हैं। हमने दुनिया को मकसूद बना लिया है जावेद भाई। जब तक ये दुनिया हमसे लिपटी रहेगी शायद हमारे अमाल ना सुधरे। मजासा
اصل میں یہی ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہماری 24 گھنٹے چیک ہوں گے, صرف مجلس سے چیک نہیں ہوں گی بلکہ تنہائی بھی چیک ہوگی. اگر آپ کی مجلس کی کیفیت اور تنہائی کی کیفیت ایک سی ہے اور ایمان کی ہے تب آپ مومن ہیں, ادروائز آپ منافق ہیں. کہ اگر آپ مجلس میں کچھ ہیں اور تنہائی میں کچھ ہیں, ڈبل اسٹینڈرڈ اللہ کو نہیں چلے گا. ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. قرآن یہی کہتا ہے کہ کہتے ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, ان سے کہو کہ اللہ انہیں دھوکے میں بڑھا دے گا جس سے کہ یہ ہدایت کی طرف آ ہی نہ سکیں. تو اگر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتے. آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اگر وہ واقعی خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے لیے نہیں ہے, تو اگر صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز ہے جو قرآن کہتا ہے منافقوں کے بارے میں, تو آپ یقین کریں آپ کے نام کچھ ہی ہوں, آپ کے حالات منافقوں والے ہوں گے اور دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں. قرآن یہ الفاظ کہتا ہے. تو اس لیے بہت احتیاط اور محتاط رہ کے یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں ہم نے چھوڑنی تو ہے نہیں, کیونکہ اذان کا تو حکم ہے, ہم نے اذان تو دینی ہے, مقتدی آئے نہ آئے. ہم نے اپنے اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو جگانا بھی ہے, چیتانا بھی ہے اور مطلب ہلانا بھی ہے, جھنجھوڑنا بھی ہے کہ کسی طرح سے یہ. اور انشاءاللہ تعالی ایسا نہیں ہے کہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے. میرے پاس خود جو فیڈ بیک آتے ہیں بہت الحمدللہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اس پروگرام کا. میں تو 2-4 ہی دن آتا ہوں مہینے میں, لیکن اور جو اسکالر آ رہے ہیں ماشاءاللہ ان سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. بالکل مجاز صاحب, اور ہم پر تو دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو, تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنا احتساب بھی کرنا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر جو باتیں کہہ رہے ہیں اس پیمانے اس کسوٹی پر ہم کہاں اتر رہے ہیں. اگر آخرت کا خوف نہیں ہے, اللہ سے محبت نہیں ہے, دنیا سے بے رغبتی نہیں ہے, تو شاید ہماری کرنی اور کہنے میں بہت فرق ہو گیا. قول اور فعل دونوں میں بہت تضاد. اسی بات کو تو قرآن 2-3 جگہ اللہ نے غصے کے انداز میں کہا ہے کہ وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے خود کو چیک کرنا ہے, کیونکہ ہم یہاں لوگوں کو نئی بات قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, تو اس پہ خود کو ہمیں عمل کرنا بہت ضروری ہے. اگر میں 5 نمازوں کی بات کرتا ہوں اور خود نہیں پڑھتا ہوں تو آپ یقین کریں لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہوگا اس نماز کا. میری اپنی بات کا کوئی اثر نہیں ان پہ ہوگا, اور میری اپنی نماز بھی باطل ہو جائے گی جو میں 2-3 پڑھوں گا. 5 نمازوں کا مجھے بھی حکم ہے, اسی طرح ناظرین. فرقان اور راشدہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار, پہلے فرقان بھائی سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے بھائی, سوال کیا ہے؟ فرقان بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. میرا جو لڑکا ہے, ہاں میرا لڑکا ہے 24 سال کا. جی. وہ اس کی صحت نہیں بنتی, جو بھی کھاتا ہے اس کو لگتا ہی نہیں. اچھا, باہر کا کھانا کھاتے ہیں یا گھر کا بنا ہوا؟ گھر کا جی. وہ بہت پتلا ہے. اچھا. اور تھوڑا نہیں, گھر کا کھاتا ہے وہ. پیٹ ٹھیک رہتا ہے؟ پیٹ ٹھیک ہے, ان کا ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے؟ ہاں ہاضمہ ٹھیک ہے, لیکن وہ بہت کمزور ہے اور پتلا ہے. ہم نے بہت کوشش کر لی اس کی صحت بنانے کی. جی. بھوک لگتی ہے بچے کو بھوک لگتی ہے, لیکن اس کو لگتا نہیں. ٹھیک, تھوڑا سا انتظار فرقان بھائی. راشدہ صاحب آپ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ راشدہ صاحب سن پا رہی ہیں ہمیں؟ ایسا لگتا ہے کہ رابطہ نہیں ہے. کیا کریں مجاز صاحب, 24 سال کا بچہ. ہاں, اسے انہیں چاہیے کہ 2 کیلے دودھ میں کاٹ دیں چاقو سے اور ڈھک کے رکھ دیں, اور 1-2 گھنٹے کے بعد وہ اسپون سے کیلے کھا کے اور دودھ پی لیا کرے. اور 21 دانے کشمش کے رات کو بھگو دیں اور صبح کو کھا لیا کرے. 1 کھیرا اور 5 کھجور روز کسی بھی ٹائم کھا لے. انشاءاللہ 1 مہینے میں وزن اس کا چیک کر لیں, بالکل وزن اس کا بڑھ جائے گا. اور اگر بھوک کم لگتی ہو تو منقع کے 3 دانے صبح دوپہر شام لیں. یا رحمان یا رحیم یا اللہ کم سے کم 300 بار پڑھ لیں, انشاءاللہ موٹاپا بڑھ جائے گا. جی. محمد عاقل صاحب, نغمہ کا سوال جو کھانسی سے متعلق ہے محفوظ ہے ہمارے پاس. عاقل بھائی سوال بتائیے. جی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے عاقل بھائی. جی ٹی وی کی آواز بند کر. جی بہت مہربانی, سوال بتائیے. باجی میں بہت خوش ہوں, اتنا خوش ہوں, میں انتہا خوش ہوں. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. برادر عزیز, پیارے بھائی, اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, آپ کی ہر صبح اسی طرح خوشیوں بھری ہو. آپ کے جذبات بہت مسرور کر رہے ہیں. بہت شکریہ. جی میری مسز ہے ہاں جی, ان سے میرا پتہ نہیں کیوں جھگڑا ہو جاتا ہے, بہت جھگڑا ہوتا ہے.
ये तो अच्छी बात नहीं है। आकिल भाई, क्यों हो जाता है? क्या मिजाज नहीं मिलते या कभी आपको गुस्सा आ जाता है ज्यादा? वजह क्या होती है? जी मुझे भी गुस्सा आता है, उन्हें भी गुस्सा आ जाता है। अच्छा, बस मैं ठीक है, हम इलाज और हल तलाश करते हैं। क्या करें वजह सा? अगर इन्होंने कुरान पढ़ा हुआ हो तो सूरह फुरकान की 74 नंबर आयत, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, ये पढ़ के 41 बार और पानी दम करके खुद भी पिए और उन्हें भी पिलाएं। किसी दिन जुमेरात की रात को मगरिब के बाद या वदूद 1000 बार पढ़ के चीनी या नमक दम करके रख लें और दोनों मियाँ बीवी खाएं। और जब वो सोती भी हों तो या शहीद 21 बार उनके सिराने खड़े होकर उनके ऊपर दम करें। जुमेरात की रात में मगरिब के बाद 1000 बार या वली पढ़ के उनके लिए दुआ करें अल्लाह से, इंशाल्लाह इनके मिजाज की हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस याद रखें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 बीवी की हैं और उनकी बेइंतहा मोहब्बत करते थे, उनकी कोताहियों को दरगुजर करते थे, उनके कामों में हाथ बटाते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गिलास में जिस जगह होठ लगाकर पानी पीती थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल वहीं होठ लगाते थे प्याले में। और जिस जगह से बोटी दांत मारती थी, बोटी में बड़ी बड़ी बोटी होती थी अरब में, हुज़ूर वहीं दांत मारते थे। फिर इतनी मोहब्बत थी अपनी बीवियों की। तो आप मोहब्बत करके तो देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके मोहब्बत की जवाब में नफ़रत मिले। इंशाअल्लाह मिलेगी, कोई ना कोई कोताही आपकी तरफ से भी होगी। मैं भी दुआ करूँगा इंशाअल्लाह, और आप ये अमल करके देखें, अल्लाह आपके साथ है, क्योंकि आपको खुद फिक्र है। और मेरे भाई, जन्नत हमें ऊपर थोड़ी मिलेगी, यहीं से हमारी ज़िंदगी जन्नत हो जाती है अगर हमारी दोनों की मियाँ बीवी की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो आप अल्लाह से दुआ भी करें और ये अमल भी करें जो बता रहा हूँ। आप चलते फिरते ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करें, जिससे आपका गुस्सा तो ख़त्म हो जाए और उनके ऊपर दम करें। जी शगुफ्ता साहब, फरमाइए, आपका सवाल क्या है बहन? जी अस्सलाम वालेकुम दोनों हज़रात को। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन साहब, बहुत हदीस की रोशनी बहुत अच्छी अच्छी बातें हम सबको बताते हैं, बस अमल की जरूरत है। बेशक। ये सवाल है कि कुरान में हमने ये सुना है कि ईमान तो तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ है, हाँ तुम इस्लाम ला चुके हो, तो इसके बारे में हजरत बताएं, ईमान और इस्लाम का क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। जी मुझे साहब, असल में ईमान और इस्लाम में फ़र्क ये है कि ज़बान से कह देना, कलमा पढ़ लेना, ये तो इस्लाम है, और उसे अपने दिल में पेवस्त कर लेना और दिल में बसा लेना और खून में अपने उतार लेना ईमान को, पुख्ता यकीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात पे, ये है असल में ईमान। अगर ज़बान से कह दिया, कलमा पढ़ लिया और उसके बाद फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पे अमल ना किया, तो सिर्फ इस्लाम में है, ईमान में नहीं है। ईमान यह है कि अल्लाह को माना जाए और अल्लाह की माना जाए। क्या बात है वजह साहब। छोटी सी मिसाल आप ये देख लें कि वो लोग जो फतह मक्का के बाद इस्लाम में दाखिल हुए, अहले अरब ने ये देख लिया कि अब तो इस्लाम कायम हो गया है, धाक बैठ गई, दाखिल हो गए इस्लाम में। तो ये आयत जो जिसका हवाला बहन ने दिया, ये उसी वक्त उसी हवाले से जो है वो नाजिल हुई थी कि साबिक़ून अल-अव्वलून, हज़रत बिलाल हैं, हज़रत सुहैब हैं, हज़रत अम्मार हैं, हज़रत यासिर हैं, हज़रत सुमैया हैं, ये वो लोग हैं जो ईमान वाले हैं। और वो लोग जो बाद में इस्लाम लाए हैं, वो इस्लाम वाले, जब तक उनकी कैफियत दिलों की साबिक़ून अल-अव्वलून वाली ना हो जाए। क्या बात कही आपने। नूरजहां साहिबा से बात कर रहे हैं। जी बताइए बहन, सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे मुंह में ना चौकसाबाजी बहुत ही आ रहा है, अब खाना तक का नहीं खाया जा रहा। अच्छा, और होठों के साइड में भी था, बहुत ही परेशानी हो रही है, वो नहीं खुल पा रहा है। तो मौलाना साहब से मैं जानना चाहती हूँ कि इसके लिए क्या करूँ। सुनिए, दवाई भी कर ली मैंने, ग्लिसरीन, गुलाब जल, ये सब कुछ लगाया है जी, लेकिन फिर भी आराम नहीं हो पा रहा। जी जी मैं बताऊँ, जी मुझे एक तो सुहागा आता है, सुहागा तवे पे डाल के उसे खिला लें, जब वो खिल जाए तो उसे पीस लें, ठंडा जब वो हो जाए उसे पीस के शीशी में भर के रख लें, थोड़ा सा सुहागा थोड़ी सी ग्लिसरीन में मिला के और वो मुंह में लगाएं। एक घूंट गुलाब जल अच्छी तरह मुंह में चला के उसे निगल लें और दूसरा घूंट अच्छी तरह मुंह में चलाएं और उसे राल की तरह टपका दें। और एक कत्था लगाया करें मुंह में, दिन में कत्था लगाएं, रात में ग्लिसरीन और सुहागा लगाएं। 3 या 4 दिन में छाले ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर एसिडिटी भी बनती हो तो 1 चम्मच सबगोल की भुस्सी गर्म पानी में घोल के सुबह को निहार मुँह पी लिया करें, क्योंकि असल में तो ये एसिडिटी और कब्ज़ की वजह से होता है। तो आप ये करके देखें। और कब्ज़ के लिए 2 चम्मच कॉस्टर ऑयल, जो अरंडी का तेल कहलाता है, वो रात के सोते हुए पिए, इंशाल्लाह आपके मुंह के छाले 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़ 100 बार। जी 2 कॉलर्स और हैं, लेकिन खांसी का इलाज बता दें बहन, काफ़ी देर से। हाँ, पिसी हुई अजवैन जो है, अजवैन को पीस के उसमें चुटकी भर नमक मिला के, आधा चम्मच अजवैन उसमें चुटकी भर नमक
یہ دونوں چیزیں ایک آدھا چمچ شہد میں ملا کے وہ چاٹیں صبح شام. 1 چمچ شہد، آدھا چمچ زیتون کا تیل، 1 گلاس گرم پانی میں صبح شام پئیں. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، ان رب علی کل شیء حفیظ 100 بار پڑھیں 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ. آپ نے اجوائن، نمک، اجوائن، پسی ہوئی اجوائن ہاں آدھا چمچ، اور اس میں چٹکی بھر نمک، بہت تھوڑا سا نمک ملا کے ان دونوں چیزوں کو شہد میں ملائیں اور شہد میں ملا کے چاٹیں. کھانسی ختم ہو جائے گی. تمام ناظرین نوٹ کر لیں انشاءاللہ. جی. مہرونسا صاحبہ، عرفان بھائی آپ سے بھی بات کریں گے، تھوڑا سا انتظار. جی مہرونسا صاحبہ فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاتھ میں بہت درد ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. عرفان بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو جی عرفان بھائی سن رہے ہیں آپ کو، فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے والدہ کے پیر میں بہت درد ہے، میرے والدہ کے گھٹنوں میں بہت زیادہ درد ہے، اس کے لیے کچھ تجویز بتائے. جی سنیے گا. شوگر تو نہیں ہے؟ شوگر تو نہیں ہے آپ کی والدہ کو؟ جی انہیں شوگر تو نہیں ہے؟ شوگر نہیں ہے، شوگر نہیں ہے باجی. ٹھیک ہے سنیے گا عرفان بھائی. ہاں 2-3 چیزیں میں بتا رہا ہوں. ایک تو کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے رکھ لیں اور 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم انہیں دیں. ہلدی والا دودھ رات کو پلایا کریں انہیں. 1 چمچ شہد، 2 چمچ سیب کا سرکہ 1 گلاس گرم پانی میں صبح شام دیں اور 1 چمچ زیتون کا تیل بھی رات کو پلا دیا کریں. انشاءاللہ 15 دن میں گھٹنے کافی ٹھیک ہو جائیں گے. یا سلام یا اللہ کم سے کم 1000 بار پڑھیں. گھٹنوں پہ اگر ورم بھی ہو تو یہ کریں کہ 1 چمچ چینی اور 1 چمچ ہلدی پسی ہوئی اور اس میں چٹکی بھر چونا 1/4 چمچ کے قریب جو پسا ہوا چونا آتا ہے پان کے لیے وہی ملا دیں اور اس کا پیسٹ بنا کے لیپ کر دیا کریں ان کے گھٹنوں پہ. سفید پٹی جو چوٹ والی ہوتی ہے وہ باندھ دیا کریں رات میں. انشاءاللہ تعالیٰ سارا ورم بھی اتر جائے گا، درد بھی ختم ہو جائے گا. یا سلام یا اللہ کم سے کم 1000 بار نمازوں کی پابندی کے ساتھ. مہرونسا صاحبہ کا سوال بھی یہی تھا، ہاتھ پیر میں تکلیف ہے، ہاں درد. انہیں ہلدی والا دودھ، اکوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھیں. آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں اور 3 انجیر صبح نہار منہ لیں. تسبیح وہی ہے ان کی بھی، یا سلام یا اللہ. یہ ہلدی والا دودھ بنتا کیسے، تیار کیسے ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس میں دودھ میں بس آدھا چمچ یا 1 چمچ ہلدی. آج کل موسم ذرا ٹھنڈا ہے تو 1 چمچ ہلدی ملا لیں. ہاں یہی عام ہلدی جو پیکٹ میں؟ جی جو گھر میں ہوتی ہے پسی ہوئی ہلدی. جی یہی ہلدی بہت فائدہ مند ہے اور جوڑوں میں جو گیپ آ جاتا ہے اسے بھی ختم کرتی ہے، درد کو ختم کرتی ہے، جو آوازیں آتی ہیں جوڑوں میں سے اسے بھی ختم کرتی ہے. اللہ نے اس میں بہت ساری شفا رکھی ہے. یعنی اسے پکانا نہیں ہے، نہیں گرم دودھ میں صرف شامل اوپر کرنا ہے. گھولنا ہے، گھول کے پی جانی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر پکا لیا جائے تو تاکہ وہ ہلدی کی جو ایک اسمیل ہوتی ہے وہ مر جائے؟ نہ اصل میں دودھ گرم ہونا چاہیے، اوپر سے اس میں ملانی ہے، پکا کے تو اس کی صفت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے وجہ. منافقت کے ہم نے رنگ تو دیکھ لیے، ان کا حل کیسے تلاش کریں کہ یہ منافقت دور ہو جائے؟ اصل میں منافقت کا جو حل ہے نا، قرآن جو بیان کرتا ہے وہ انفاق ہے. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اگر کسی کو یہ بیماری لگ جائے اور اسے احساس ہو جائے کہ مجھے منافقت کی بیماری، کیونکہ میں نے منافقوں کی صفات آج کافی بیان کر دی، تو اس حساب سے ناظرین اپنے اوپر، میں خود بھی اپنے اوپر نظر ثانی کریں. اور اگر یہ لگے کہ واقعی ہمارے اندر کچھ حصہ منافقت کا آ گیا تو اللہ کی راہ میں مال بانٹنا شروع کریں ان محرومین لوگوں کی میں. اور مذہب بھی نہ دیکھیں، کیونکہ اللہ مذہب نہیں دیکھتا. کوئی ہو، چاہے انسان ہونا چاہیے، مخلوق ہو اللہ کی، کیونکہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تو بے فکر ہو کے اپنا مال، جو اللہ نے چیزیں دی ہوں، مال میں صرف پیسہ ہی نہیں آتا بلکہ اللہ کی دی ہوئی تمام صلاحیتیں، اللہ کی دی ہوئی سوچ، دماغ، آپ کا وقت، آپ کی جو رتبہ ہے، آپ کسی کی سفارش کر سکتے ہیں، وہ چیزیں بانٹنی شروع کریں. انشاءاللہ انفاق فی سبیل اللہ سے منافقت ختم ہو جاتی ہے. خوشنما سے بات کر لیں اور اس کے بعد غازی آباد سے قمر ہیں ہمارے ساتھ. تھوڑا سا انتظار. پہلے خوشنما آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے کیا سوال ہے؟ میوٹ کر. ہاں بالکل، بہت شکریہ آپ نے میوٹ کروا دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی میں پہلے تو سب سے پہلے زی سلام کا بہت بہت شکر گزار ہے. شکریہ اللہ کا. اور پھر باقی اب دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اس کے حوالے سے ہمیں آپ سے اتنی پیاری بہن ملی، اتنے پیارے، اتنے اچھے ہمارے جو حضرات ہیں ہمیں راہ نجات دکھاتے ہیں اور ہمیں بہت سارے راستے ہمارے کھلے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. اچھا میرے سے بات بھی نہیں ہو رہی خوشی کی وجہ سے، اور میں باجی بہت پریشان ہوں. میں نے ایک بار اور بات کی تھی آپ سے، میں نے کہا تھا آپ سے کہ میری بیٹی کی شادی کی تھی میں نے.
جی، اور ان کی جو نند تھی وہ میرے بیٹے پہ عاشق ہو گئی اور اس نے چپکے سے اس سے نکاح کیا. کیا کیا ان کے بھائیوں نے میری بیٹی کو اچانک طلاق دے دی غصے میں. اور اب اتنے پریشان ہیں جی، اتنا پریشان کیا بیٹی کو انہوں نے، اپنی اوقات نہیں دیکھی. اور وہ ہمیں پریشان کرتے تھے، اگر ہماری لڑکی آپ کو فون کرتی ہے تو آپ نہ اٹھائیں. ہم نے اپنے بیٹے کو سمجھایا. اچھا، اس سے کافی دن پہلے 2-3 سال پہلے ہمیں ایک لڑکی ہمارے بچے کو خواب میں دکھائی دی تھی چھین کے لے جاتے ہوئے. جی، ہمیں خواب میں پہلے سے بشارت ہوئی تھی کہ کئی بھائیوں کی ایک بہن ہے جو کہ ہمارے بچے کو چھین کے لے جا رہی ہمارے سے، اور وہ اکیلی ہی ہے کئی بھائیوں کی ایک بہن. اچھا، اور وہ لڑکی جاب والی ہے، وہ جج بن گئی بعد میں. اس نے یہی کیا، نہ مجھے فون کرتی وہ، نہ میرے سے بات کرتی اور میرے بچے کو آنے دیتی. ہم عالم حضرات سے اگر ملے، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بچے کا کوئی علاج نہ کریں ورنہ وہ پاگل ہو جائے گا. اس کو اس طرح کا کام کیا کہ وہ قبضے میں نہیں آنے کا. باجی اتنا نیک، اتنا خوبصورت بچہ ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا فرما بردار ہے. نظر لگ گئی میرے شعیب کو. اچھا، پھر دکھائی دی وہ لڑکی ہمیں دکھائی دی ایک لڑکی پیچھا کرتے ہوئے کہ بھائی کو بھیڑیا بنا دیا. اور میری بیٹی کا نام تبسم ہے، وہ آگے آگے بھاگ رہی، وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا. پھر وہ اچانک مسجد میں گھس گئی تو وہاں جا کے بے بس ہو گیا. پیچھے پیچھے وہ لڑکی پیچھا کر دی. اچھا، ایک بار ناگن دکھائی دی بہت لمبی، جو کہ رسوئی میں ہمارے دہی کے اس میں برتن میں جو ہمارے دہی ہے جمی ہوئی، اس میں منہ ڈال کے بیٹھ گئی. ہم اتنے پریشان ہیں، وہاں سے ہمارے بچے کو آنے دے رہی. اب سے 20 سال پہلے میرے شوہر گھر سے چلے گئے تھے. سب کچھ الٹا ہوا ہے، پتہ نہیں کوئی ایسا پیچھے لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کہ یوں کہا تھا کہ جدائی ڈال دی میاں بیوی میں. میں نے سلائی کر کے بہت محنت بچوں کو پالا. میرا بیٹا وکیل بن گیا ماشاءاللہ، اس ٹائم CA کا کورس کر رہا تھا. میری دونوں بیٹیاں گریجویٹ ہیں. اتنی تعریف تھی. یہ لوگ میرے پیچھے بہت دن سے لگے ہوئے تھے میری بیٹی کو لینے کے لیے. ہم وہاں کرنا نہیں چاہتے تھے رشتہ. پھر اب ہمارے گھر میں بار بار ٹوٹ کے ڈالتے ہیں جس سے کہ میری بیٹی ان کے یہاں واپس چلی جائے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی، ہم نے چھوڑ دیا، دوسرے بھائی سے دے دیں. بچی کے لیے اتنے پریشان ہے کہ ہم نے لڑکی تو چھوڑ دی، اس کی بہن میرے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اتنے پریشان ہیں، کیا کروں میں، میری سمجھ میں نہیں آتا. اللہ پہ بھروسہ رکھیں، حالات بدلیں گے. مجاز صاحب سے جانتے ہیں جو میری سلائی ولائی کا کام وہ سب ختم ہو گیا. اور مجھے باجی میں ایک پرسنل بات ہے، آپ اگر مناسب سمجھیں آپ ایک بار مجھے کال کریں تو میں آپ کے فون پہ آپ سے بتا دوں گی، مگر میں آپ کو پریشان نہیں کروں گی بعد میں کبھی بھی. کچھ اس طرح کی بات ہے کہ میں آپ سے ٹی وی پہ نہیں بتا سکتی. مجاز صاحب سے ملنا چاہتی ہوں. بہتر آپ کا انشاءاللہ مجاز صاحب سے رابطہ کروا دیں گے. جی مجاز صاحب، فی الحال جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے اور وہ کیسے حل اصل میں یہ جو ہے انہیں جس طرح کا شک ہے نا، اس کے لیے تو انہیں ایک چاہیے کہ ایک تو اپنے گھر میں اذان دیں کم سے کم 15-20 دن، صبح شام، صبح فجر کے بعد اور رات عشاء کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی دم کر لیں بسم اللہ کے ساتھ باوضو. ہر بار بسم اللہ پڑھنی ہے اور پانی دم کر کے سب کونوں میں چھڑک دیں گھر کے لیٹرین باتھ روم کو چھوڑ کے. اور ایک عمل کریں، اس اپنی بہو کے لیے چھڑانے کی کوشش تو نہ کریں بلکہ اس کا رویہ ان کے ساتھ مثبت ہو جائے، پازیٹیو ہو جائے، اس کی کوشش کریں. اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ میرے بچے کے ساتھ میرے حساب سے اور پوری فیملی کے حساب سے سیٹ ہو جائے. کیونکہ جو طلاق دلوانا ہے، توڑوانا ہے نا رشتے، یہ تو شیطانی کام ہے. میں تو ان میں کسی کا ساتھ نہیں دیتا بالکل بھی. لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان کی جو بہو ہے جو جج بن گئی وہ چینج ہو جائے گی ان کے ساتھ بہت انشاءاللہ. اس کے لیے ایک عمل آپ نوٹ کر لیں میری بہن کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد وطروں سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں صلاۃ الحاجات کے. دونوں رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ ممتحنہ 28ویں پارے میں ہے 60 نمبر سورت، اس کی 7 نمبر آیت پڑھیں، 7ویں آیت. وہ آیت میں بول رہا ہوں، آپ نوٹ کر لینا، قرآن میں بھی چیک کر لینا. اسے پڑھنا ہے آپ نے دونوں رکعت میں الحمدوں کے بعد 7 بار. عسى الله یجل بینکم و بین الذی عادتم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور رحیم. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ ممتحنہ کی 7 نمبر آیت. آپ اس کا ورد کریں 7 بار دونوں، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 70 بار ایک دعا کریں کہ اللہ جیسے آپ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، ایسے ہی میری بہو اس کا نام لے کے اس کا دل میرے بیٹے اور میرے لیے نرم کر دیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ 1 ہفتہ یہ کر لیں اور اس کے بعد 1 ہفتے کے بعد ربی انی مغلوب فانتصر 360 بار عشاء کی نماز میں ہی پڑھنا شروع کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ ان سے بھی آپ کی بات بن جائے. میری بہن اگر انہوں نے طلاق دے بھی دی تو اگر
اب وہ غلطی کا کوئی احساس کر رہے ہیں تو بالکل آپ کو انہیں معاف کر دینا چاہیے. ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں, اللہ ہماری کتنی غلطیاں معاف کرتا ہے, کتنی کوتاہی ہے, تو ہم بھی بڑا دل کر کے, اور آپ کی بچی کا بھی اگر دل وہاں جانے کا ہو تو بالکل ان کے گھر میں اسے آپ بھیجیں, اور کسی دوسرے لڑکے سے شادی کر دیں اگر اس سے آپ نہیں کرنا چاہتی. اور لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار, یا ذل جلال والاکرام 300 بار, یا ولی یا والی یا نصیر 300 بار. یہ آپ کے کاروبار اور گھر دونوں کے لیے اور آپ کی بے چینی ختم کرے گا. ان ربی علی کل شیء حفیظ, حفاظت کے لیے پڑھتی رہیں, اور سب بچوں کو یاد کرا دیں وہ آیت جو ہے قل اللہ احد, قل اللہ احد, بس یہ پڑھیں, انشاءاللہ کوئی جادو کا اثر نہیں رہے گا, اور ہوگا تو ختم ہو جائے گا. مجاز صاحب کبھی کبھی اللہ غیب سے بھی راستے نکالتا ہے. یہ غیب سے راستے, یہ غیب سے ہی راستہ, یہ کہ اگر ایک بھائی نے طلاق دے دی ہے, اسی گھر میں پھر دوسرے بھائی کے لیے رشتہ مانگ رہے ہیں, شاید اللہ نے وہاں کچھ خیر رکھا ہو. اگر بچی کا دل چاہتا ہے وہ ایڈجسٹ کر سکے وہاں, یا اس کا دل اس بات پہ آمادہ ہو رہا ہے تو اپنا دل بڑا کر لینا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جی, ہو سکتا ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے رشتے, بکھرے ہوئے رشتے پھر بیٹے کا بھی معاملہ درست ہو جائے, ان کی بہو کا بھی معاملہ درست ہو جائے, کیونکہ بات بنانے سے ٹھیک ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول یہی تھا کہ وہ پازیٹیو چیزوں کو بہت زیادہ لیتے تھے, مطلب اچھے جو فال ہوتے تھے انہیں لیتے تھے. تو اس لیے ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم حضور کی پیروی میں صرف مثبت چیزوں کو لیں. بالکل. غازی آباد سے قمر دیکھتے ہیں فون لائن پر ہیں. قمر صاحب فون لائن پر ہیں آپ؟ جی ہلو. معذرت خواہ ہیں بھائی بہن کی باتیں. جی جی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت معذرت خواہ ہیں, بہن کے سوال نے اس طرح پریشان کر دیا کہ آپ سے بات کرنا بھول گئے, معافی چاہتے ہیں. جی جی, میرا ایک سوال ہے بہت اہم. مجاز صاحب کی زبانی میں چاہتا ہوں کہ اس کا اسلام کی اس میں روشنی میں کیا جواب ہے وہ جاننا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. جی, اللہ کا بڑا ہی کرم اور احسان ہے کہ میرے 4 بیٹیاں ہیں. 3 بیٹیوں کی شادی اللہ تعالیٰ نے کرا دی, ایک بیٹی رہ گئی ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جہاں شادیاں بیٹیوں کی ہوئی ہیں, کیا میری کوشش سے یا اور کسی کی کوشش سے یہ کہیں اور ہو سکتی تھی یا یہیں ہوتی جہاں ہوئی ہیں؟ اچھا سوال ہے. لوگ کہتے ہیں جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں اور انجام کو زمین پر پہنچتے ہیں. یہ کتنا درست ہے؟ نہیں, یہ تو حدیث ہے ہی نہیں. اصل میں آسمان پہ اگر جوڑے بنتے تو پھر طلاقیں نہ ہوا کرتی. تمام رشتے اللہ نے آسمان پہ بنا کے بھیجے ہیں. یہ رشتہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا کیونکہ اس میں کوتاہی کمی سب آنی تھی, اس وجہ سے. یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ چھان بین کر کے کہیں اور کرنا چاہتے تو اللہ اسی طرح فیصلے کرتا, لیکن جو کچھ اللہ نے طے کر دیا, اللہ کی مرضی کے بنا پتہ بھی نہیں گرتا. ان کے دماغ میں ساری چیزیں آ چکی ہیں. اب بالکل پریشان نہ ہو. جہاں ان کی بچی گئی ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ سکون سے وہاں رہیں اور اپنا دماغ بالکل بدل دیں اس بارے میں, کیونکہ اللہ کے حکم سے ہی ان کا دماغ اس ٹائم چینج ہوا. جہاں انہوں نے رشتے کیے ہیں بہت اچھے ہیں, اور ان کے لیے خیر مانگیں کہ ان سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں نہ پہنچیں, بالکل بدل نہ ہو, لوگوں کی باتیں منائیں. یہی اسی طرح سے ہونا تھا, یہ اللہ نے لکھا ہوا تھا. اسی طرح سے ان کا دماغ میک اپ ہو گیا. فیصلہ انہیں کرنا تھا, انہوں نے جو فیصلہ کیا اس پہ پچھتائے نا. مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرنے کے بعد پچھتائے, پہلے سوچ لے 10 دفعہ چاہے. ہاں, رشتے طے کرنے سے پہلے اونچ نیچ جی سارا کچھ معلوم کر لیں. لیکن اب جو انہوں نے کر لیا نا اس میں اللہ سے برکت مانگے, خیر مانگے, پریشان نہ ہو, کیونکہ ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہے. بالکل, یہ آپ نے درست کہا مجاز صاحب کہ اللہ تعالیٰ سے خیر کا معاملہ جو ہے وہ طرف کرتے رہنا چاہیے. ہر حال میں صبر اور شکر, جس طرح کی بھی حالات ہوں, خوشی ہو چاہے غم ہو, خوشحالی ہو چاہے تنگ دستی ہو, کچھ بھی ہو اللہ کی طرف سے. آمنہ صاحبہ فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. حافظ جی کو السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں آمنہ خاتون. جی میرے بات ہو چکی ہے آبادی آپ سے, تو مجھے ایک چیز پوچھنی تھی. جو آپ نے بتایا تھا کہ میں کوئی چیز بھول گئی ہوں, اس وجہ سے پریشان ہوں, مجھے کہیں منت مانی ہے, بھول گئی, وہ مجھے یاد نہیں آ رہا باجی, تو میں کیا کروں؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ میرے بیٹے کو میں نے بتایا تھا جاب نہیں مل رہی ہے, وہ ہر جگہ انٹرویو دیتے ہیں پر ناکامی حاصل ہوتی ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ ٹریولز کا کام شروع کر رہے ہیں اور جہاں وہ جانا چاہتے ہیں وہ ابھی راضی نہیں ہو رہا. باجی اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ راضی ہو جائیں اور جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں وہ کامیابی حاصل ہو. یہ بہت اچھا ہے, اللہ تعالیٰ برکت دے, ان کے ارادوں میں مضبوطی اور استقامت دے, اور غیب سے اللہ تعالیٰ راہیں کھولیں. کسی بھی کام کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. جو کامیابی ہے اس کا جو پہلا پائدان ہوتا ہے مجاز صاحب وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے, پہلی سیڑھی چھوٹی ہوتی ہے, شروعات اسی طرح ہوتی ہے. انہیں چاہیے کہ 300 بار یا ذل جلال والاکرام اور 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر پڑھیں. ان ربی علی کل شیء قدیر, ایک تصویر ان ربی قریب مجیب,
ایک قرآن کی آیت ہے، ایک تصویر کی پڑھیں، انشاءاللہ بہت جلدی سارا کچھ ان کے قریب آ جائے گا، جو ان کی مطلب کامیابی کی چیزیں ہوں گی، ان کے بچے کی جاب بھی لگ جائے گی اور چل بھی جائے گا کام انشاءاللہ۔ منت کوئی مانی تھی جو بھول چکی ہیں، ہاں اس کے لیے انہیں اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے، اور تیسرا کلمہ پڑھیں زیادہ سے زیادہ، اور درود شریف کی تصویر جوڑ لیں اپنے اذکار میں، کیونکہ درود پڑھنے سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی ہے کہ بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، اور تیسرا کلمہ پڑھنے سے بھی وہ میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ اکثر میں کوئی چیز بھول جاتا ہوں، تیسرا کلمہ پڑھتا ہوں تو الحمدللہ یاد آ جاتی ہے، مل جاتی ہے کوئی چیز کوئی بھی ہو۔ درود شریف اور تیسرا کلمہ، جی یہ تمام ناظرین نوٹ کر لیں، میرا اپنا مشاہدہ ہے تیسرے کلمے کے بارے میں، کوئی بھی چیز میں رکھ کے کہیں بھول جاتا ہوں تو تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کیا اور وہ سامنے آ جاتی ہے الحمدللہ، اللہ کی برکت۔ ایک چھوٹی سی گزارش اور آپ سے بلکہ استفسار ہے، دریافت کرنا چاہ رہے ہوں، جب تک ان کے بیٹے کا کام نہیں لگ رہا، ایک مٹھی چاول ہی صحیح، کچھ بھی چیز، کوئی بھی چیز اللہ کی کسی مخلوق کو صدقہ کرتی رہیں گے؟ بالکل، آپ ایک دو مٹھی آٹا الگ کر دیا کریں، اور جب وہ اکٹھا ہو جائے تو کسی کو دے دیں، صدقہ ضرور جوڑیں، اور ایک صلاۃ التوبہ ضرور پڑھا کریں ناظرین، کیونکہ ہم سے بہت زیادہ غلطی ہوتی ہیں، میری بہنیں، میری بیٹی سب یہ دھیان کر لیں کہ دن بھر کی کوتاہی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کو ڈانٹ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، رات کو اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے، 2 نفل پڑھ کے، اور رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنا لیں، اللہ اس میں بھی آ جاتا ہے اللہ معاف کرنے والا۔ نفیس جی بتائیے سوال کیا ہے؟ نفیس آواز پہنچ رہی ہے؟ جی نفیس بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ وہ دراصل میرے جو ہے 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے، بیٹی کی ہماری جو ہے بہت طبیعت خراب رہتی ہے، دبلی سی ہے بالکل، نہ تو کچھ کھاتی نہ پیتی ہے، اور دوسرے بیٹے کے ہمارے سائنس ہے، اس کا سینہ ہی جگہ رہتا ہے۔ اچھا، آپ نے کیا کہا، اسے کھانسی ہے؟ نہیں سائنس، تھائرائیڈ ہے؟ اب بچی کی ہماری جو ہے طبیعت جو ہے پورے جوڑ میں درد ہو رہی ہے، بخار اتر رہا چل رہا ہے، بہت پریشان۔ جی ہمارے پاس وقت کی بہت کمی ہے، آج جزوی طور پر اس سوال کو لے لیتے ہیں مجاز صاحب، تفصیل انشاءاللہ نفیس بھائی کل مزید اور جو ہے وہ کھل کر مجاز صاحب بتا دیں گے، فی الحال کیا کریں؟ ہاں اس ٹائم یہ کریں کہ 3 انجیر نہاروں دیں اسے بچی کو، اور کوٹ مٹی، مہندی پتر، کلونجی پسوا کے رکھیں برابر مقدار میں، اور اسے ملا کے آدھا چمچ اس کا مکس کر کے نا اسے پاؤڈر بنا کے آدھا چمچ کھانے کے بعد 3 ٹائم دیں، اور ایک لسوڑے آتے ہیں، لسوڑے اسے پسوا لیں یا گھر پہ پیس لیں، ایک بیج ٹائپ ہوتے ہیں پنساری کے مل جائیں گے، آدھا چمچ لسوڑے پیسے ہوئے کھانے کے بعد 2 ٹائم دیں، یا رحمان یا رحیم یا اللہ کم سے کم 300 بار وہ بچی پڑھ لیں، انشاءاللہ صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ بالکل، کل انشاءاللہ نفیس بھائی ایک بار پھر تفصیل سے کچھ مجاز صاحب سے ضرور رہنمائی آپ تک پہنچائیں گے، آج وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا ہے، لہٰذا آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے مجاز صاحب کی تشریف آوری کو بہت شکریہ، کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی مجاز صاحب۔